बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो डेयरी फार्मिंग पर है। डेयरी फार्मिंग के बारे में हम आपको उस माहिरीन और उस काश्तकार से आज आपको मिला रहे हैं जिसके बारे में वो आपको बताएंगे कि छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, खुराक से लेकर बीमारियों तक और इसकी रिहाइश का इंतज़ाम वो मुकम्मल तौर पर आपको एक एक करके ब्रीफ़ करेंगे और ये कितना फ़ायदेमंद काम है, कितना नहीं है, इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है, ठीक हो जी? शुक्र जी हाँ जी, आज हम आपके पास हैं तो कुछ काश्तकारों को, किसान भाइयों को, ये है तो डेयरी फार्मिंग, इसके बारे में बताना है। सबसे पहले बेस बतानी है कि इसके लिए क्या इंतज़ाम करने चाहिए छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो होता ही इसकी बुनियाद का, रखने का, रिहाइश का इंतज़ाम है। बाकी जो है मुकम्मल तौर पर इसकी खुराक का, इसकी बीमारियों का, इसको कहाँ से कितने का ख़रीदना है, इसी ये आप डिटेल से बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में आपने जो बताया लफ्ज़ डेयरी फार्मिंग, ये डेयरी फार्मिंग नहीं है। डेयरी जो है वो दूध से रिलेटेड होती है। ये दूध नहीं, ये मीट का है। ये गोश्त वाले जानवर जो हैं, मेल जो नर जानवर हैं, तो ये इनकी ख़रीदारी जो है वो लोकली करनी चाहिए, क्योंकि जो जानवर होता है देसी, जो देसी जानवर होता है उसका गोश्त जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है, लिहाजा हमारे पास बिकता भी ज़्यादा है। इसलिए ये देसी जो जानवर हैं उनको पालना चाहिए। तो वो ज़ाहिर है आपको देसी मंडियों में मिलेंगे। बीमारियों का ये है कि एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह इस टाइम जो हमारे सरकारी इदारे हैं, लाइफ स्टॉक वाले जो हैं, जो इदारे हैं इनकी सेहत के मामले में जानवरों के, वो फुल कोऑपरेट करते हैं। आप उनसे वैक्सीनेशन करवाएं, या ऐसे ही जानवर ख़रीदें, आप उनको गलघोटू है, HS, या फुट एंड माउथ जिसको मुंह खोर कहते हैं, या ब्लैक क्वार्टर है, ये 3-4 बीमारियां जो हैं इनके आपने वैक्सीनेशन आते ही करा लेनी है, क्योंकि यही बीमारियां जो हैं ये फिर फैलती हैं और बहुत तंग करती हैं। तो ये तो थी बीमारियों के मामले में। पहले आप रिहाइश के मामले में बता दें कि किस किस्म की रिहाइश होनी चाहिए। देखें, चूँकि ये जो जानवर हैं ये जवान होते हैं, अपनी बिल्कुल अवाइल उम्र में होते हैं, इसलिए आपको इनकी कोई बहुत ज़्यादा केयर की या बहुत कोई नफीस किस्म की रिहाइश की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये है कि इनके लिए रिहाइश नीचे साफ़ जगह हो, हवादार हो, और सफाई का ख्याल जो है वो रखना ज़रूरी है। तो देख लें आप, अगर ऊंची और अच्छी छत है तो फिर उसका फ़ायदा होता है, गर्मी से ज़रा बचे रहते हैं और अच्छी परवरिश होती है। लेकिन वही बात कि देसी जानवर हैं, इनको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं होती। बस ये है कि इनका जो स्पेस है वो इनके लिए काफ़ी हो, ये ना हो कि आपकी जगह तंग हो और ये ज़्यादा हो। सफाई जो है वो हो जाए, आसानी से सफाई हो जाए, पानी खड़ा ना हो, तो ये चीज़ें, क्योंकि इनके फुट रॉड या इनके जो पैरों में मसाइल बनते हैं वो ना बने। मतलब आपका कि देसी होने चाहिए, जो विलायती हैं ना वो नहीं होने चाहिए। जी, विलायती के 2 बड़े नुक्स हैं। विलायती जानवर जो होते हैं उनमें नंबर 1 नुक्स तो ये है कि उनका जो गोश्त है वो पसंद नहीं किया जाता। देसी जो है वो ठीक रहते हैं, उनका गोश्त खुश जायका होता है हमारे माशरे में, और वैसे भी उसको पसंद किया जाता है। नहीं जी, मेरा मकसद पूछने का ये था कि रिहाइश का जो इंतज़ाम है जिसमें हमारी कास्ट बहुत कम आए, वो रिहाइश इस किस्म की होनी चाहिए, शेड बना होना चाहिए जिसमें हमारी मजदूरी, लेबर की, हर एक चीज़ की कमी हो, ताकि हम एक मुलाजिम या 2 मुलाजिम रख कर सकें, या ओपन में करें। सी फ़ायदा किस में है? देखें, ये एक बात याद रखें, आपने ये जो बात की है यही इम्पोर्टेंट बात है। जब आप इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे करेंगे कि आपको, अब ये जैसा मेरा ये शेड है, इसमें आप देखें तो इसमें स्लोप है। आप जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ से आप नीचे देखें तो काफ़ी स्लोप है। ये स्लोप जो है ये सफाई में बहुत आसानी बना देती है। एक आदमी पैर पकड़ता है, सारा साफ़ हो जाता है। ये चीज़ जो है ये हर जगह मुमकिन नहीं होती, फोड़े मारने पड़ते हैं। यहाँ पे बड़ा आसान है, बस आया उसमें पैर पकड़ा, मारा और सफाई हो जाती है। जी जी। तो ये डिज़ाइनिंग तो अगर मुमकिन हो सकती है कि ये महंगी चीज़ें हैं, ये हर कोई अफोर्ड नहीं करेगा, लिहाजा, लेकिन अगर वो शुरू में स्टार्ट करता है तो वो जैसे भी हो वो स्लोप बनाए। स्लोप जो होता है उससे उसको धोने में आसानी होती है। ये एंड पे इसके नाली बनी हुई है, सारा गंद उस नाली में जाता है, नाली बाहर चली जाती है, और इस तरह ये जो है वो वेस्ट जो है उसको हम अपनी जगह पे पहुँचा। यानी कि अगर कास्ट कम करनी हो तो कुछ छोटा शेड बना लें, शेड बनना ज़रूरी है ओपन की बजाय। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है शेड।
شیڈ اس لیے ضروری ہے کہ آندھی طوفان یہ سارا کچھ ان کا جو ہے وہ ابھی آج کل دیکھنے بہت سخت گرمی ہے، تو اب ظاہر ہے دھوپ سے بچاؤ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہرحال گائے ہے، ان کے جسم پہ بال ہوتے ہیں، ان کو گرمی لگتی ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو جو ہے آپ شیڈ کے تو نیچے ناظرین یہ دیکھیں، یہ تقریباً 150 ہے جانور ہے رکھا ہوا سی، کچھ اس سائڈ پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور اس پر جتنے ملازم کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے ملازم کام کر رہے ہیں۔ اگر 150 جانور ہے تو اس کو 4-5 آدمی کور اپ کر رہے ہیں، تو بہت بڑا کم اس میں خرچ آتا ہے، تو لہٰذا جس نے بھی بنانا ہے، جس حساب سے بنانا ہے اسی تو لہٰذا ہر حال میں شیڈ بنانا ضروری ہے۔ چھوٹا شیڈ بنا لیں، کسی حساب سے کوئی تھوڑا سستا بنا لیں، جب بھی جتنے بھی رکھنے ہیں، تو اس کے بعد یہ ہم اس کی لیبر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کتنے انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں اور ان کو کتنی دیر وہ کام کرتے ہیں۔ جی سہیل صاحب، یہ کتنے ملازم اور کتنی دیر یہ کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، ملازم کا جو ہے وہ اس کی فیڈ کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس پہ آپ اگر سبز چارہ کاٹیں گے تو آپ کو تو بہت ملازم چاہیے ہوں گے، جی جی اگر آپ جو ہے وہ سائلیج پہ ہوں گے تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی وہ صرف سائلیج آپ نے اسٹور کیا ہے وہ سائلیج لے کر آئیں گے اور ڈالیں گے اور چلے جائیں گے، لہٰذا آپ کی لیبر جو ہے وہ کم ہو جائے اچھا، گی۔ یہ کتنا جانور ہے ابھی آپ کے پاس؟ تقریباً 150 کے قریب ہے جی۔ 150 کے قریب ہے، تو یہ ایوریج یعنی کہ آپ کو ایک جانور کتنے میں قیمت خرید ہے اس کی؟ دیکھیں جی، میرا اصل میں نا یہ کزن ہے میرا، یہ اس کی میں تو چونکہ آتا ہوں ان کو مشورے دیتا ہوں، زمین میری ہے، جگہ میری ہے، کزن میرا جو ہے وہ یہ خریدتا ہے اور وہ کرتا ہے، اس ٹائم موجود نہیں ہے، وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ 40 اور 45 کے درمیان بتا رہا تھا کہ اس کی کاسٹ ہے۔ 40 سے 45 ہزار روپے کے درمیان ایک جانور پچھڑا خریدا خریدا ہے۔ گیا جی۔ تو آپ کہہ رہے تھے سیلیج ہر قسم کا بنایا جا سکتا ہے، یا آپ نے مکی کا سیلیج بنوانا ہے اپنا، اس کے علاوہ ہے بنانی ہے سی جو ہوتی ہے سی، یا اس کے علاوہ کوئی اور بنڈا ہو سی، تو جو آپ نے یہ ڈالا ہوا ہے سی یہ بھی سیلیج ہے؟ جی، لو سیلیج کے حساب سے دیکھا جائے تو ہاں جی سیلیج ہے۔ سیلیج اگر آپ مکئی سے بنائیں گے تو کافی مہنگا پڑتا ہے، وہ 8 سے لے کر 12 روپے کلو تک چلا جاتا ہے۔ جو آپ ہے وہ ظاہر ہے لوسن کی ہے ہوتی ہے، وہ بہت مہنگی پڑتی ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ نہیں افورڈ ہوتی اگر آپ ان کو وہ کھلائیں گے۔ یہ جی کنو کا ویسٹ ہے، کنو کا ویسٹ؟ کنو کا ویسٹ ہے۔ اچھا اچھا۔ تو یہ سرگودا جو ہے وہاں پہ یہ پاسبل ہے، کیونکہ سرگودا میں کنو کا ویسٹ مل جاتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ شیرہ اور وہ چیزیں ملا کے ہاں باقی چیزیں ملا کر منڈا تیار کرتے جی ہیں۔ ہاں جی ہاں۔ تو یہ آپ کے لیے تو یہ جو آپ کے کزن کے لیے تو تقریباً، یا آپ کے لیے کسی کے لیے تو یہ تو ہے بہتر، لیکن دور کے اضلاع میں جانے کے لیے یہ پھر اس کو مہنگا پڑ جائے گا جی ہاں کلو کا۔ جی ہاں، یہ اس کی جو ہے نا جو کیریج ہے وہ مہنگی پڑے گی ان کو، اور اس میں تھوڑا سا نا پانی ہوتا ہے، وہ جو ہے نا لیگلی ان لوگوں کو الاؤ نہیں ہے، وہ جو بھیجنے والے ہیں کہ وہ دور بھیجیں اور سڑکوں پر اس کا پانی جائے، لہٰذا وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں۔ جو فیکٹریز والے ہیں ان کو قانوناً منع کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ وہ نہیں دور بھیجیں گے، تاکہ سڑک پہ یہ گرتا ہے تو پھر سلپ ہو جاتی ہے گاڑیوں اور ایکسیڈنٹ ہوتا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جو یہ آپ نے جی آپ کے کزن نے جو تقریباً 150 یہ جانور رکھا ہوا ہے، اگر کوئی آدمی 10 رکھتا ہے، 12 رکھتا ہے، وہ خود کام کرتا ہے تو اس کو تو وہ بھی بچت ہوگی، لیکن جو اس کے ونڈے کی ہے یا وہ خوراک دیتا ہے وہ اسے بہت مہنگی پڑتی ہے، تو اس کے بارے میں کوئی اور سستا سے جو خود کام کرنے والے لوگ ہیں، جو 10 12 15 اوپن میں وہ اپنے رکھتے ہیں، اس کو تیار کرتے ہیں، تو ونڈے کی کوئی ان کو بتا دیں کہ جو آسانی سے وہ اس کو بہت سستا پڑ جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں جی سر، اور اکٹھے ہو کر زیادہ جانور پالنے بنسبت تھوڑے اکٹھے سے مراد 2 3 4 دوست جی اکٹھے ہاں، ہو کر کام اکٹھے کریں۔ کریں تو زیادہ رہتا ہے اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیبر کاسٹ ہے وہ ان کی کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ زیادہ جانور تھوڑے جانور رکھیں گے، مثال کے طور پہ ایک جانور کے لیے بھی تو ایک آدمی رکھنا پڑے گا، جی۔ تو اس کی نسبت جو ہے وہ 10 پہ بھی ایک رکھنا پڑتا ہے، تو پھر وہ 10 والا زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ آپ کو چاہیے کہ اکٹھے ہو کے مل کے یہ کاروبار کریں تو ان کا فائدہ ہوگا، لیبر کاسٹ گھٹ جاتی کافی کم ہو جاتی ہے۔ جی، تو یہ تھے سہیل صاحب جن کے کزن کا یہ اپنا یہ فارم بنا ہوا تھی، تو وہ کچھ بتا رہے تھے اس کے معاملے میں، کیونکہ زیادہ تر انہوں نے اس کے بارے بہت کافی کچھ سیکھا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ وزٹ کراتا ہوں اس فارم کا جو ٹوٹل یہ کس حساب سے بنا ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیں، آپ اس سے چھوٹا بنا لیں
یا نہیں بنا سکتے، جو جن دوستوں کا خاص کر میں نے ذکر کر رہا ہوں کہ 10 12 15 20 رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ان کو ایک آدمی رکھنا پڑے گا، اگر ایک رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی رکھنا پڑے گا. تو لہٰذا وہ مشورہ یہی دے رہے تھے کہ 3 4 5 آدمی اکٹھے ہو کر اپنا یہ بنائیں تو ان کو اور سستا پڑ جائے گا. یہ تو ان کا شیڈ تھا جو بنا ہوا ہے مکمل طور پر، یہ تو ماشاءاللہ کافی سارا زبردست ہے، اسی لیے انہوں نے 150 جانور رکھے ہوئے ہیں. تو ان سے آخری جو سوالات ہیں کچھ ہم وہ پوچھ لیتے ہیں دوبارہ پھر کہ یہ اصل مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے ذمہ دار چھوٹے کاشتکار ہیں وہ اس کو کس طریقے سے اپنا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر شیڈ نہ بنائیں تو اس کا کیا حل ہے کہ اوپن میں کیا ہے سی؟ دیکھیں وہ تو پورے ملک میں بھی جو میرے عزیز ہیں ہم لوگ بھی یہ چاہتے تھے پہلے ساری زندگی رکھتے رہے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا ماڈرن کر لیں. جی کام تو یہ گھریلو ہے، اس کو یہی سمجھے میں زمیندارہ کام ہے اور ایگرو بزنس ہے، ایگرو زمیندارہ والا. لیکن ہم نے سوچا کہ یار اس کو تھوڑا سا ماڈرن کر لیں، تھوڑا اس میں سے جدت بنائیں. جو کوئی علیحدہ رکھنا چاہتا ہے پالنا چاہتا ہے اپنے اس میں تو وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ دیسی جانور ہیں. جی یہ مقصد دیسی جانور ایک ہیں. ہی ہے کہ بہرحال اپنی کاسٹ کم کرنی ہے، اس میں زیادہ منافع کمانا ہے تو آپ کو یہ ڈیزائننگ ضرور کرنی پڑے گی. دیکھیں آپ کو 2 چیزیں کرنی پڑے گی، اپنی لیبر کو آپ نے کاسٹ کم کرنی ہے، آپ نے اس پہ جو ان کی خوراک پہ کاسٹ ہے وہ کم کرنی ہے، تبھی بچت ہوگی. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ مقابلے ہوتے ہیں، ہر جگہ لوگ دوسرے موجود ہیں، آپ جو ہے خرچہ زیادہ کر لیں گے تو پھر آخر میں کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اس میں جو ہے وہ اپنی کاسٹ جو ہے اس کو کم کیا جائے، کاسٹ کو جو ہے وہ نیچے لایا جائے. وہ آپ ان کی خوراک ہے، ان کے سائلیج کا خرچہ ہے، وہ کم کریں گے تو بہتر ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ کہ جب آپ نے بنانا ہے کسی دوست نے، اس کو چاہیے کہ وہ باہر نکل کر وزٹ کرے، جہاں جہاں فارم لگے ہوئے ہیں بنائے ہوئے ہیں ان سے وزٹ کرے. وزٹ کرنے کے بعد ہی ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے منافع کمانا ہے. جی ابرار بھائی. یہ آپ نے کتنی دیر جانور جو ہے ادھر رکھے بعد میں فروخت کرنا؟ دیکھیں ہوتا اس طرح ہے کہ آپ جانور کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ کوئی مرغیوں کی طرح نہیں ہے. کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ مرغی کا پولٹری فارم، کیونکہ وہ ایک عمر میں آتے ہیں، وہ ایک انڈے سے نکلتے ہیں، اکٹھے بڑے ہوتے ہیں، پھر بک جاتے ہیں. ان میں تو فرق ہوتا ہے نا ان کی صحت کا، پھر ان میں صحت کے ساتھ ساتھ ان کی گروتھ کا فرق ہوتا ہے. ایک بڑی جلدی گروتھ کرے گا، ایک ویسے اس کو کھلاتے رہیں گے وہ کھاتا رہے گا. لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ ان میں سے جو ہے نا بیچتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ اس میں سے خریدتے رہتے ہیں، بیچتے رہتے ہیں. تو آپ جو ہے اس کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں اور منافع ہو تو اچھا رہتا ہے. ایک اندازے کے طور پر کتنے مہینے سنبھالنا پڑے گا؟ 3 مہینے، 6 مہینے، 5 مہینے، کتنے ماہ تقریباً جانور؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو اب تک مطلب انسان، ہم لوگ سارے زمیندار ہیں، ہم لوگ سارے زمینوں کے اور جانوروں کے پالنے والے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ جو ہیں اس کو جو جوانی میں ہوتا ہے یعنی بچہ ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ رکھتے ہیں، پھر اس کو بیچ دیتے ہیں، کسائی لے جاتا ہے. اگر آپ غور کریں تو ایک بہت امپورٹنٹ اس میں ایک فیکٹر ہے، بہت ضروری، سب سے ضروری ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہوا کہ جوانی میں انسان بھی کھاتا رہتا ہے لیکن وہ موٹا نہیں ہوتا. جب وہ 20s میں آتا ہے، 25 سال کا، 24 سال کا، پھر وہ موٹاپے کی طرف جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہ ان کا بھی معاملہ ہے. اگر آپ ان کو 120 140 کلو کا لے کر آؤ گے زندہ، وہ نہیں بڑھے گا، وہ کھاتا رہے گا، بس وہ آپ کے اوپر اس کا خرچہ ہی آئے گا. اگر آپ اس کو 160 170 کلو یا اس سے اوپر لے کر آؤ گے، 200 کلو کا، وہ اس کی عمر ہوتی ہے موٹاپا کرنے کی، گین کرنے کی. وہ جتنا کھائے گا اتنا وہ گین کرے گا. یعنی کہ جو جتنے جانور ہیں ان کو آپ نے گوشت کے لیے تیار کر کے سیل کر دینا ہے، پھر لے لینا ہے، پھر سیل کر دینا ہے، یہی بہتر ہے؟ یا 1 سال پورا اس کو ہم کھلاتے رہیں، اس کو پرورش کرتے رہیں تاکہ زیادہ موٹا ہو جائے، زیادہ وزنی ہو جائے؟ بہتر یہی ہے کہ جلدی جلدی خریدیں، جلدی جلدی اس کو سیل کر دیں. 2 چیزیں ہیں اس میں، دونوں میں فرق ہے. جلدی کا خریدنے کا بھی بہترین ہے اور لیٹ کرنا بھی بہترین ہے. جی جی. وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں، جب آپ ایک جانور لے کر آتے ہیں تو وہ تقریباً اس طرح سمجھیں کہ اگر آپ اس کو لے کر آئے ہیں 180 کلو کا، اب آپ نے اس کو 3 مہینے پالنا ہے، 90 دن. تو 90 دن میں آئیڈیل یہ ہے کہ آپ اس سے 90 کلو وزن بڑھائیں اس کا. وہ 180 سے 270 کلو کا ہو گیا. یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ہوتا رہے، لیکن ایک آئیڈیل سچویشن ہے. اب اگر آپ اس کو مزید بڑا کرو گے تو یہ ایک تو پالنے مشکل ہو جاتے ہیں، یہ لڑتے ہیں آپس میں،
ان کے سائز بڑھ جائیں، پھر یہ جیسے کھروا ہوتا ہے وہ کھرواڑ کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ان کی گروتھ رک جاتی ہے، ایک سائز پہ جا کے گروتھ رک جاتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو دیکھتے رہیں، آپ جج کریں، ان کے بیچ میں سے پسند کریں کہ یہ بکنے والا ہے، اب یہ بکنے والا ہے، یہ بکنے والا ہے۔ 100 ہیں تو اس میں سے 15 بیچ دیے اور 15 نئے لے آئیں، پھر اگلے ہفتے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس سارے بیچ دیے سارے لے لیے، نہیں، آپ نے اس میں سے چوز کرتے رہنا ہے، جتنے تیار ہوئے وہ سیل جو کر دو، تیار ہو نئے لے آؤ۔ اس طرح کا۔ اچھا، ایک جانور پہ ڈیلی بیس کا خرچہ کتنا آ رہا ہے آپ کا؟ جی اس میں جو آپ کو بتایا سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہے سائلیج کا۔ جی ایک جانور کا تقریباً 20 کلو جو ہے وہ سائلیج کھاتا ہے ایک جانور ایک دن میں؟ ایک دن میں۔ اب 20 کلو سائلیج جو ہے وہ اس کا خرچہ جو ہے وہ تقریباً اس کنو والا سائلیج جو ہے اس کا 22 سے 24 روپے خرچہ ہے صرف 20 کلو کا؟ 20 کلو کا، یعنی وہ کہ آپ سستا کو ہے۔ یہ تقریباً 1 روپے کلو پڑتا ہے؟ جی اس میں اگر بھوسا ڈال لے شامل کر لیں تو آپ کو یہ 1 روپے اور 10 یا 20 پیسے۔ تو یہ تو کنو والا سیلی کا ہے، اگر مکی والا وہ تو کہتے ہیں 2 3 4 5 کلو ڈالیں صرف۔ نہیں، جو مکی والے سائلیج ہے وہ اس ایج میں یہ ہیں تو آپ کو 15 کلو ڈالنا پڑے اچھا گا، 15 کلو ڈالنا پڑے گا۔ تو وہ تو آپ کا 150-200 کا بنے گا؟ 150 کا تو وہ ہو جائے گا، تو ساری کاسٹ تو بڑھ جائے گی۔ مطلب اس میں کنوں کے سائلیج میں 4 گنا جو آپ کی بچت ہے، مطلب وہ 150 کا چل رہا ہے، یہ 22-24 روپے کا لگ رہا ہے، جی جی ہاں صحیح۔ تو وہ بھی ساری پروفٹ میں جا رہی ہے ڈیلی بیس پہ؟ جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ جو سائلیج کنو اپنا مکئی کا ہوتا ہے سائلیج، اس میں چونکہ دانہ ہوتا ہے، اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، وہ اس سے تو بہتر ہوتا ہے، ظاہر ہے اس میں پھر آپ کو ونڈے کی کمی ہو جاتی ہے، ونڈا اتنا زیادہ نہیں دینا پڑتا۔ تو اس میں آپ نے جو سائلیج کے ساتھ اور کیا چیز دے اس رہے کے ہیں؟ ساتھ ہم جو ہے وہ شیرہ ڈلواتے ہیں۔ ادھر ہی ڈلواتے ہیں جدھر اسٹور کیا ادھر؟ نہیں، اس کے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں شیرہ، اس کے اوپر اس کے اوپر شیرہ ڈالتے ہیں۔ ایک تو یہ ظاہر ہے یہ کنو کا سائلیج ہے، یہ اتنا شوق سے نہیں کھاتے، ان کو پھر وہ شوق سے کھانے لگتے ہیں جب وہ شیرہ اوپر ڈلتا ہے۔ اور اس میں کیا چیز اور ہے؟ اس میں بھوسا جو ہے آپ ایسا سمجھیں کہ 1 کلو بھوسا ان کو دینا ہوتا ہے، یہ گندم کی توڑی جس کو یہ بولتے توڑی۔ یعنی کہ یہ مقصد یہ ہے کہ اس پوری ویڈیو کا جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ باہر نکلیں، باہر نکل کر تلاش کریں، جو اچھی چیز سستی مل رہی ہو، ان کی خوراک پوری ہو رہی ہو تو وہ استعمال کرنی چاہیے۔ جی exactly۔ صرف ایک ہی سیلیج کی خاطر یہ گندم یا مکی یا کاٹن جو مان رہا تھا نا مکی والا سیلیج، اس پر نہ جائیں، باہر نکلیں، باہر نکل کر تلاش کریں، ایسی ریسرچ کریں، جو آپ کو سستی مل رہی ہو وہ استعمال کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نے اگر 100 بچڑا رکھا ہوا ہے تو اس کو تقریباً 6 ماہ میں یا 3 ماہ میں جتنے کتنا پروفٹ تقریباً آ جاتا ہے؟ دیکھیے پروفٹ جو ہے وہ 50% آتا ہے، 40% آتا ہے۔ ایگزیکٹ آپ نہیں بتا سکتے کہ کتنا پروفٹ آ سکتا ہے، لیکن اس میں آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ ایک جانور جو ہے وہ آپ کو 4 مہینے میں 15 سے 20 ہزار روپے بچا سکتا ہے۔ مطلب 20,000 بچ جاتا ہے اگر اچھی خوراک دی جائے تو؟ اگر اچھی خوراک دی جائے، اچھا مینیج کیا جائے جانور، خریداری بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اچھی جی، اگر آپ نے خرید ہی 5-10 ہزار مہنگا لیا ہے تو پھر مہنگا لیا ہو، بیمار لیا ہو، اچھی عمر پہ نہ لیا ہو، صحیح ہے۔ اچھی قسم کا نہ ہو، بعض قسمیں ہیں وہ نہیں بڑھتی، جی جی تو آپ اس میں جو ہے نا وہ ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ سارا کچھ ٹھیک کیا ہوا ہے، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے وہ تجربے سے حاصل ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا، ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو گائیں یا بھینسیں دودھ دینے والی ہوتی ہیں وہ بڑی ان کی جو ہے وہ ایک اس طرح سمجھیں کہ ان کا جو رسک ہوتا ہے، ان کی جسم میں بیماریوں کا بڑے خطرات ہوتے ہیں، وہ بڑی جلدی پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ ایک تو ینگ ہوتے ہیں، ایک جوانی سی عمر ہوتی ہے، پھر دیسی مقامی ہوتے ہیں، بیماری بھی جھیل لیتے ہیں، بڑی جلدی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، 100 جانور کا اگر حساب لگائیں آپ کے حساب سے، چلو کم کر لیتے ہیں، 15,000 روپے ایک جانور کا منافع ہے، تو 4 ماہ میں 100 جانور جو 15 لاکھ روپے انسان کو دے جاتا ہے؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، دے جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ایک سال میں 45 لاکھ روپیہ بنتا ہے 100 جانور کا، دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہ حساب تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، 45 قلم لاکھ کا ہو ریٹ گیا، وہی نا۔ 45 لاکھ ہو گیا، ہوتا ہے اس میں کئی فیکٹر آ جاتے ہیں۔ وہ فیکٹر کیا ہوتے ہیں؟ آپ جو آپ نے 3 اس طرح سمجھیں کہ آپ نے 3 فلاگ بنا دیے، جی تو کیا آپ 3 کر پاتے ہیں؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے۔
اتنی یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے خریداری کرنی. صحیح. خریداری کرنا، ٹھیک خریداری کرنا، پھر جلدی بیچنا، یہ بڑا ایک دیکھیں یہ ہے تو دیسی قسم کی چیز ہے نا، یہ کوئی بزنس اس قسم کا نہیں ہے کہ جیسے کسی نے فیکٹری لگا لی. صحیح. یہ ایک ایگرو بیسڈ ہے، یعنی زرعی ایک کاروبار ہے، زراعت ہے. ابھی بھی یہ زراعت ہی ہے نا، یہ آپ جی بالکل اپنی فصلیں، اپنا کنو، اپنا توڑی، اپنا وہ ان کو کھلاتے ہیں اور پھر آپ بیچتے ہیں. تو یہ ہے کہ چونکہ معاشرے میں ایک گوشت کی قیمت ذرا اچھی ہو گئی ہے، اس لیے یہ امید ہے کہ آپ کو اچھا ریٹ مل جائے. جی جی، بہت بہت شکریہ جی، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور بہت ساری معلوماتی چیزیں بتائیں ایسی جو اکثر جو دیکھیں گے ویڈیو تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی الجھنیں دور ہو جائیں گی کہ ہم اس کی خوراک کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں، اس پر اخراجات جو وہ کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں. جی بہت بہت مہربانی سر جی، والسلام.